अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं? और बिल्कुल मजे में होंगे आप लोग, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और लाइव शो कर रही हूँ, जो देख रहे थे ना, सारे रिकॉर्डिंग्स चल रही थी जनाब। बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी हमने एंड में ही की थी। मैं बता दूं कि जनाब चांद रात को हम बैठे थे और रिकॉर्डिंगें चल रही थी। वैसे मैंने तो कम का मुझे लगता है कम था इस वक्त बर्डन इस टाइम के। लाइव शो कर रही है आयशा, यार आयशा ने लाइव करना है थर्ड डे भी आके, यार इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। तो थैंक्स, आप लोगों ने कुछ रिलैक्स किया, क्योंकि लाइव शो 2 घंटे का है और इसको करने के बाद मुमकिन नहीं होता कि रिकॉर्डिंग भी लगातार कराई जाएं। तो फिर आयशा ने कुछ बोलना नहीं। आयशा ने रिकॉर्डिंग में जो काम करने होते हैं तो ना पूछे, कट कट कट, आयशा ये क्या हो गया। तो यही होता है, जब मैं रिकॉर्डिंग करा रही होती हूँ तो मैं इतना इसमें गलतियां कर रही होती हूँ। कहाँ जाके मेरा, अच्छा यार मेरा दिमाग कहाँ था यार, मुझे भूल गया यार। तो मुझे कहते हैं तुम लाइव ही ठीक करती हो बाबा, लाइव पे बैठा करो। तो ये हाल है। तो रूटीन जो बन जाती है उसी पे बंदा चलता है। आप सुनाएं, कैसी रूटीन बनी आपकी? कितना गोश्त खाया आप लोगों ने? कुछ एहतियात भी की? और सही बताऊं तो आज सुबह मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और नमाज के टाइम उनको निश्तर हॉस्पिटल में ले गई। गैस्ट्रो आई थिंक हो गया, उल्टियाँ, मोशन वगैरह, और संभली नहीं जा रही थी घर। तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए, एमरजेंसी में लेकर गए। कुछ तबीयत संभली तो मुझे कॉल की गई, आयशा आप भी आ जाओ। 6:30 बजे मैं भी हॉस्पिटल थी अपनी अम्मा के पास। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ इतना रश था गैस्ट्रो के पेशेंट का, आप ना पूछें कि कोई इंतहा नहीं थी। कोई उल्टी कर रहा है बाहर, अभी गेट से मैं इंटर ही हुई हूँ तो ये हाल था, ये सिचुएशन थी। यार इस ईद पे सबसे एंजॉय तो हम करते ही करते हैं। कुर्बानी हो रही होती है, बट रहा होता है गोश्त, एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, लेकिन इस ईद पर गोश्त का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे होते हैं। और इस वजह से जो है ये गैस्ट्रो और बदहजमी, इस तरह के मसाइल जो है सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो हमने सोचा, डॉक्टर तो आपको मिलेंगे नहीं, आपको इमरजेंसी जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना अपने शो में डॉक्टर को बुलवाएं, उनसे पूछें और उनसे जानें कि क्या करना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह से इस ईद को अच्छा बनाया जा सकता है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन एहतियात भी जरूरी है। तो इस हवाले से हमारे साथ एमएस हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शहबाज शरीफ के डॉक्टर राव अमजद साहब। इनको वेलकम, खुश आमदीद, ईद मुबारक डॉक्टर साहब। खैर मुबारक जी, सबको ईद मुबारक जी, तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह आमीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह आमीन। वही तो बात है कि खुशियों के दिनों को हम मजीद अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन बात यह कि इतना खाते हैं हम लोग कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी में हम खाते हैं। ये हमारी कौम का अलमिया है। जब हम खुश होते हैं, कभी मिठाइयाँ खा रहे होते हैं और कभी मीठा खा रहे होते हैं, सेवइयाँ खा रहे होते हैं और ज्यादा ही खा रहे होते हैं। तो हर चीज की एक लिमिट होती है। और जैसे कि आप खुश हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, टिक्कियां बन रही हैं घरों में, या टिक्कियां बड़ी बन रही हैं। मैं कल, मानेंगे डॉक्टर साहब, मैं कल गुजरी और मैं सब्जियां ढूंढ रही थी। आपको सही बताऊं तो हस्बैंड बीमार है, आपको पता है, बताया तो उनका बीपी का मसला हो गया, दूसरा महीना है उनका। तो मैं परहेजी खाने पे चल रहे हैं हम लोग, गोश्त नहीं खाना, अवॉइड करना। और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ निकले, सुबह निकले 9 बजे, 8:30 9 था। तो सब्जियां ढूंढ रहे हैं। आप मानेंगे सब्जियों वाली शॉप एक तो बंद, और कोई कहीं जाकर कोई मुझे मिल ही नहीं। और जहां रश था, लंबी कतारें थी। आप पूछे कहाँ था? अब पूछे, आज आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब, पता है कहाँ था? जहां कीमा बन रहा था, गोश्त की मशीनें, वो कीमे वाली बनने की मशीनें लगी हुई थी, और ऐसे बाइक पे भाई लोग रश लगा के खड़े थे, बारबेक्यू पार्टी। अब देख रहे कि कितना ज्यादा हम लोग गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और पार्टी का अरेंजमेंट हो रहा था। ठीक है, एंजॉय करें, लेकिन क्या नुकसान है कुछ, वो भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, रूटीन में हम जाहिर है सारा साल सब लोग खाते पीते हैं, और हमारी एक रूटीन होती है कि हमने एक नाश्ता करना है, खाना खाना है, एक रूटीन के मुताबिक चलना है। ईद के दिन जो है, या ईद के दिनों में, क्योंकि गोश्त तकरीबन हर घर में पहुंचा हुआ होता है, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ऐसा घर हो जहाँ पे गोश्त हो, तो फिर और बेवक्ती खाना खाया जा रहा होता है। सुबह का नाश्ता जो है वो रूटीन से हट के वही कुर्बानी के बाद 10 बजे 11 बजे फिर वो, और उसके बाद फिर हम जो है वो ऑर्गन मीट जो है, अमूमन हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जब भी जो कुर्बानी का जो पहले गोश्त पकेगा वो ऑर्गन मीट होता है। ये आपका कलेजी हो गया, हाँ। ये दिल हो गया, हाँ। इस टाइप की चीजें, ये इनमें ऑर्गन मीट के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। तो हम चूंकि आदी भी नहीं होते उसके,
اور کھا بھی زیادہ جاتے ہیں، تو نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وی لینڈ ان ہاسپٹل، کسی نہ کسی ہسپتال میں پھر ہمیں جانا پڑتا ہے. میرے اپنے ہاسپٹل میں جو ہے وہ میں نے عید کو بھی وزٹ کیا، اگلے دن بھی وزٹ کیا، تو دیکھا تو وہ یہی عید والے دن جو ہے موسٹلی ایمرجنسی جو ہے وہ پیٹ کے مسائل کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، الٹیاں، پخانے اور گیسٹرونٹرائٹس ٹائپ چیزیں. یہ اچھا، ہم لوگ پہلے بھی سوچ رہے ہوتے کہ نہیں کھائیں گے. اب سچی بتاؤ، میں نے بھی سوچا تھا کہ یار نہیں، میں عید پہ گوشت نہیں کھاؤں گی. میں نے بوائل گوشت، میں بھی بتا رہی ڈاکٹر صاحب کو بھی پروگرام اسٹارٹ نہیں ہوتا تو میں نے کہا پہلے دن میں نے بوائل گوشت کیا، کڑیاں مجھے بہت پسند ہے، اس کے ساتھ میں نے بوائل رائس بنا دیا. اچھا بہت لائٹ تھا اور اچھا بھی لگا نا، جب لائٹ تھا کھانا میں نے کھا لیا. لیکن جب میں گئی اپنے رشتے داروں کے ہاں تو وہاں کلیجی بنی ہوئی تو میرا دل للچایا، ہے اللہ میں نے آج کھائی نہیں ہے، میں نے کھا لی. اچھا اس کے بعد ٹکیاں بنی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے کھا لی. اور اس کے بعد جو ہے کچھ ایک اور آئٹم بھی بنا ہوا تھا، وہ بھی میں نے روسٹ تھا، وہ بھی میں نے کھا لیا. جب میں واپس آئی 10 بجے کا رات کا ٹائم تھا تو آپ مانیں کہ اتنی بدہضمی ہو گئی مجھے کہ مجھے لگا کہ یہ سارا کچھ باہر نکلتا ہے میرا جو میں نے کھایا. تو پھر گرین ٹی ڈھونڈ رہی تھی میں. اب ڈاکٹر تو نہیں، اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ فرسٹ ڈے کوئی ملے گا گرین ٹی. تو یہ سب کے ساتھ ایسا ہی کچھ سچویشن چل رہی ہے. ہمارے ہاں کچھ مسالے بھی زیادہ ڈال دیے جاتے ہیں عید والے دن، مرغن اس کو مزید بنا دیا جاتا ہے، زیادہ آئل، زیادہ گھی، پھر جو چربی جانور کی ہے عموماً وہ بھی بیچ میں ڈال دی جاتی ہے، تو وہ جو ایک آلریڈی چیز ہیوی ہے وہ مزید ہیوی ہو جاتی ہے. ہمارا میدا اس کا ہضم کرنے کا عادی نہیں ہوتا، تو نتیجہ وہی نکلتا ہے. پہلے دن کیا کیا آپ نے عید کے؟ پہلے دن جی بس صبح میری جو قریب ترین مسجد ہے اس میں 6:30 بجے نماز تھی، 5:30 بجے اٹھے، تیار شیار ہوئے، نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں تو اتنی دیر میں کسائی آ گیا تھا. بس وہ پہلے بکرے کی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے بڑا جانور جو ہے اس کو شروع کیا ہے، اور پھر چل 11-12 بجے تک وہی چلتا رہا. تو پھر کلیجیاں کھائی آپ نے؟ وہ 11 بجے تیار ہو گئی تھی جی، تیار پک کے تو اس کے بعد ظاہر ہے سب نے بیٹھ کے پھر کھانا کھایا. نزدیک رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں تو باقی جو روٹین ایک دو دن آپ کی بھی ہوتی ہے چھٹیاں جیسے ہوئی ہیں، ہم لوگ کی تو ڈیوٹی ہو گئی فرائیڈے کو، تو آپ بھی اب کام پہ جائیں گے یا چھٹیاں ہیں آپ کو؟ نہیں، ایڈمنسٹریشن کے اندر تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب بھی بلا لیں، جب بھی بلا لیں 24 آور ہم ڈیوٹی پہ ہیں. ڈسٹرکٹ انتظامیہ جب بھی بلا لے، پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، پھر بینگ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کو دیکھنا ہوتا ہے. بالکل، کہ لوگ آ گئے ہیں، میڈیسن پوری ہیں، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، بجلی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ایمرجنسی 24 گھنٹے، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. 24 گھنٹے ایمرجنسی جی، 24 گھنٹے ایمرجنسی چل رہی ہوتی ہے. اور کیا سچویشن ہے ان دنوں میں جو ہم بات کرتے ہیں، کس طرح کے کیسز عید کے دنوں میں زیادہ آتے ہیں؟ عید کے دنوں میں جو ہے ایک تو یہی کھانے پینے والے جی گیسٹرونٹرائٹس کے آتے ہیں، دوسرے جانوروں کے ہٹ کیے ہوئے لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ چھری سے کٹے ہوئے لوگ آتے ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے جی، ظاہر ہے ہر بندہ کسائی بنا ہوا ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے نا جی اپنی فنکاری جھاڑ رہا ہوتا ہے، وہ انگلیاں شنگلیاں کٹوا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ جانور جو ہیں ان کی جو ہے کوئی بھی پھر گیا ہے جانور اور وہ اس نے ٹکریں مار دی ہے. اچھا یہ ویڈیوز دیکھنے تک تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. کبھی اگر آپ کو ٹکر لگے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا بندہ جا کر زخمی ہو جاتا ہے. ہم لوگ اکثر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور بھپر گئے اور روڈ پہ چلتے ہوئے جو ہے لوگوں کو انہوں نے، ایک بابا جی تھے اس سائیکل پہ جا رہے تھے، سائیکل سمیت اس نے اٹھایا اس کو جانور نے اور پلٹ کے رکھ دیا. تو ہم لوگ ہنس رہے تھے. تو وہ کچھ ٹوائے، یہ کارٹون نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے. اندازہ لگا لیں کہ اس پہ ہنسی نہیں آنی چاہیے، افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا اس بیچارے کے ساتھ. خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا ہم برداشت کر پاتے؟ کیا اتنا آپ کو کلا بازی کھانا پڑ جائے، آپ اوپر جائے اور پھر آسمان سے نیچے آ جائے تو کتنا مشکل ہے. اور کتنا یعنی اس طرح کی چوٹیں جو لگتی ہیں تو اندرونی چوٹیں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں ڈاکٹر. جانور اور دوسرا وہ جب غصے میں ہوتا ہے تو پھر تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس کے سامنے کیا چیز آ رہی ہے. اس کے سامنے جو چیز بھی آئے گی، بچہ آئے گا، بڑا آئے گا، اس نے تو ہٹ کرنا ہے اس کو. اس کی تو جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اس کو سارے دشمن نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اپنے بچاؤ میں ہوتا ہے اور اپنے بچاؤ کے اندر وہ دوسروں کو ہٹ کرے گا. ڈیفینیٹلی بچنا چاہیے، خاص کر کے ایسے بڑے جانور جہاں پہ ہو رہے ہوں وہاں پہ جو ہے بچوں کی آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے.
اور بڑی سویر قسم کی ایمرجنسیز بعض کا ہمیں ریسیو ہوتی ہیں. لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ وہاں بنا ہوا ہوتا ہے. بعض کا ایکسیڈنٹس اتنے آ جاتے ہیں. پھر یہ بچے آج کل جو ینگسٹر ہیں موٹر سائیکل اس سے حادثات کی ریشو بھی بڑھ جاتی ہے جی. موٹر سائیکل خاص کر کے یہ ریسیں لگانے والے اور دوسرے یہ لوگ جو ہیں بہت سارے آتے ہیں اور بڑی سویر کنڈیشن میں آتے ہیں. اور اسی طرح ایمرجنسی کا حال ہوتا ہے. میں صبح ہو کر آئی ہوں, میرے سر میں درد ہو گیا. میں سچی سے بتاؤں, باہر نکل رہی تھی تو کچھ لوگ ویل چیئر پر جا رہے ہیں, کچھ وامٹنگ کر رہے ہیں. اچھا کچھ تو یہ نظر آیا, کہیں کچھ خواتین رو رہی تھی. پتہ نہیں کہ کیا کتنی سیریس ایمرجنسی تھی, مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے چپ کر آ رہے تھے. تو ایمرجنسی میں پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں. میں تو کچھ دیر دیکھ کر آئی ہوں اپنی والدہ کی وجہ سے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایمرجنسی میں جو کیسز آتے ہیں وہ کس قدر کریٹیکل ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں. آپ کیسے ورک کر لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی چھوٹی موٹی ایمرجنسی ہوتی ہے نا جی, چھوٹا موٹا کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹوٹکوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جب وہ نہیں سنبھلتا ہے تو پھر ہم لوکل جو بھی ہمارے پاس اویلیبل فزیشین یا ڈاکٹر ہوتے ہیں یا پیکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے دین وی لینڈ ان اے بگ ہاسپٹل. پھر ہم جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم بڑے اسپتالوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں. آپ جتنی سیویئر کنڈیشن کے ساتھ آئیں گے اتنے ہی آپ کے چانسز ہیں. اگر آپ شروع میں ہی آ جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی مورٹیلٹی بھی کم ہو جاتی ہے, اس سے آپ صحیح طور پہ مینج بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ جو گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ اس کے بعد جیسے یہ جو بدہضمی کی ہم بات کر رہے ہیں, گیسٹرو کی بات کرتے ہیں, وامٹنگ ہے, الٹیاں, اور گھر میں ہی آپ علاج کر رہے ہیں, تو یار اس سے جو ہے مریض جان سے ہاتھ ہو بیٹھتا ہے. یہ اس سچویشن میں ایمرجنسی لانا کتنا ضروری ہے, کس طرح ہینڈل کرنا ہے, نمکول ملا پانی کتنا ضروری ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور آپ کو ایک مرتبہ پھر عید بہت بہت مبارک ہو. مصروفیات چل رہی ہوں گی گھر میں, اور میرا خیال ہے یہ عید تو طویل ہو گئی جناب. بہت سارے لوگ ورکنگ جو میری طرح ہیں اپنے کام پر بھی گئے ہوں گے ورکنگ لوگ, لیکن بہت سارے لوگوں نے چھٹیاں بھی منائی ہوں گی. ایک چھٹی تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا یار چھٹی تو نہیں تھی, تو کہتی کوئی بات نہیں عائشہ, وہ سال کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا ہم نے وہ بھی ساتھ اویل کر لی ہیں, اور اب ہم 5 دن جو ہے عید منائیں گے. اور جی عید تو چل رہی ہے اور باربیکیو بھی ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن کھائیں تھوڑا کم کھائیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ بہت ہی نفیس اور شفیق انسان موجود ہیں, بہت ہی پیاری پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں. ایڈیٹر روہینی ہمارے ساتھ ہیں. جمشید رضوان صاحب, عید مبارک. خیر مبارک. آپ نے اتنی زور سے عید مبارک, مجھے اتنی زور سے نہیں کہہ سکتا لیکن پھر بھی کہہ سکتا ہوں. یہ جوش آ جاتا ہے یار عید کے دنوں میں. جوش نہ میں بتاتی ہوں, ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے. آپ جوش کی بات کیا کرتے ہیں یار. ریکارڈنگ اور ہیرو ہیں سپر ہیرو ایمان سے, جتنی ریکارڈنگز انہوں نے کرائی ہوں گی شاید میں اتنی نہیں کروا پاتی. مجھے ان کو پتا تھا عائشہ سے ہوتی نہیں ہے, بس عائشہ لائیو شو کر لو کافی ہے, سفیشینٹ ہے. تو ریکارڈنگ میں تو میرا دماغ کہیں اور ہی ہو جاتا ہے, معاف ہو جاتا ہے. تو بتائیں عید کیسے گزری اور کب سے سٹارٹ ہوئی, کیونکہ 4 رات تک تو ریکارڈنگز میں بزی تھے آپ بتائیں. ریکارڈنگز تھیں, پھر ظاہر ہے عید شوز ہم کر رہے تھے, اور اس کے بعد صرف کل تھوڑا سا ریلیکس لیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو اس میں کچھ فیملی کو ٹائم دیا. مجھے عادت ہے کہ میں عید کے دن لازمی قبرستان جاتا ہوں والدین کی, لیکن پہلے دن عید کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتے. پھر کل میں ٹائم نکالا اور میں رحیمیہ خان میں گیا فاتح خانی کے لیے, اور اس کے بعد واپس آ گئے. تو باقی جن کو ملتان میں جو ہمارے عزیز ہیں ان کو نہیں ملے تھے ان کو عید ملی, اور اب آپ لوگوں کے ساتھ عید مل رہے ہیں, آفس آئے ہوئے ہیں. آج چھٹی تھی, آج باس نے سوچا میں تھوڑا لیٹ جاؤں گا, میں تھوڑا ریلیکس کروں گا, لیکن آپ رہنے ہم نے کہا نہیں ہم اور صبح 10 بجے والے سلاٹ میں پہنچے ہیں, اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آپ نے سازش کی ڈاکٹر صاحب عید اچھی ہو گئی. 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ, تو ہم تو 40 گھنٹے ڈیوٹی, 72 گھنٹے سے ڈیوٹی پر. تو یہ ضروری تھا. اچھا تو عید اس طرح گزری, اور ابھی کیا پلان ہے, ابھی کیا کرنا ہے, باربیکیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سسرال گئے نہیں گئے, سسرال گئے یا نہیں گئے, کیونکہ سسرال ڈے بھی تو ہوتا ہے. کل بہت سارے لوگ اپنی وائف کو بچوں کو لے کے سسرال گئے, تو آپ گئے یا نہیں گئے, ابھی کیا ہے؟ آپ اپنی مصروفیات نہ بتائیں ہمیں. ہم تو اپنے گھر بڑی مشکل سے عید منا پا رہے ہیں, اور ہم سسرال, میرا سسرال تو بہت دور ہے, کہاں ہے سسرال میں ہے. تو اچھا, اب تو سالانہ مصروفیت میں اور صرف 2 چھٹیوں میں آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں. یعنی کہ عیدی سسرال سے ملنے کی امید نہیں ہے, نہ گوشت آنے کی امید ہے, نہ عیدی ملنے کی امید ہے. نہ تو ہم لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں
کہ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں تو ہمیں عیدی ملے گی. ہمیں تو خاص عمر کے بعد عیدی دینی پڑتی ہے اور لینے والے عرصہ ہی ہو گیا. ہمیں کسی نے عیدی نہیں دی. ماشاءاللہ آپ کسی ہیرو سے کم نہیں ہے، ایسی بات نہ. امی جب تک حیات میں وہ دیتی تھی، لیکن اس کے بعد بس عیدی دینے والے چلے گئے، ہم لینے والے رہ گئے ساتھ. اب عیدی دینے کا سلسلہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اس عید سے بھی لوگ دیتے ہیں، صرف گوشت کی عیدی دیتے ہیں. بچے لیتے ہیں. ہاں، ریٹ کچھ کم ہو جاتا ہے. ریٹ کچھ کم ہو جاتا ہے، اتنی نہیں ملتی، لیکن دیتے ہیں، دینا پڑتی ہے. ہاں دینا پڑتا ہے. بچوں کے لیے عیدی تو ہے. تو قربانی پہلے دن کی یا دوسرے دن کی یا پہلے دن؟ پہلے دن کر کے فری ہو گئے. بکرا پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے. گوشت بٹ گیا تھا. ٹھیک ہے. بس اتنا کافی ہے. زبردست. ہاں جی، اتنا کافی، جتنا آپ بتانا چاہیں اتنا ہی کافی ہے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، بات ہماری وہی رہ گئی کہ دیکھیں بہت نفیت الفاظ میں جمشید صاحب بول رہے ہیں کہ یہ نہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے بھی کلیجی کھائی ہے، انہوں نے بھی بہت ساری کیا کیا بنوا کے کھائی ہے. تو بتایا نہیں آپ نے کیا شوق سے کھاتے ہیں جمشید صاحب؟ نہیں، میں کلیجی شوق سے کھاتا ہوں. ہاں، اور کلیجی مسالہ میں نے بالکل انجوائے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کڑیاں شڑیاں کھائیں؟ میں بالکل بھی نہیں. ٹکیاں شکیاں بنوائیں؟ ٹکیاں شکیاں کھائیں. یہ تو بہت بنتی ہے نا ٹکیاں، ہمارے شامی ٹکیاں مست ہے. بالکل کھائیں. اور ایک شوق سے کیا بنواتے ہیں جمشید صاحب؟ ایک مینگو پارٹی پہ گئے، ٹیوب ویل پہ نہائے. زبردست. اور گاؤں میں جب میں گیا ہوں ایک دن کی عید میں اس میں بھی ہمیں گاؤں کے تو عرصہ دراز ہو گیا تھا. ہاں، کزنز نہیں اکٹھے ہوئے تھے، پلان کے ایک دن میں بیٹھے بیٹھے کچھ جا رہے تھے بچے ان کے. ہاں. تو پھر میں نے کہا 2-1 گھنٹے ہیں، وقت کتنا بدلا جمشید صاحب، وقت کتنا بدلا. آج عید کا دن ہے تو ذرا لائٹ سی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. نیوز والے سائڈ سے تو میں جا نہیں رہی. وقت کتنا بدلا، عیدوں میں کتنا فرق آیا. کیا ویسے ہیں عیدیں ویسے مناتے ہیں جیسے ہم پہلے مناتے تھے پرجوش طریقے سے؟ ایک تو کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے دوسرا سال ہے عید ویسے نہیں منائی جا رہی. تو وقت کتنا بدلا ہے ہمارا. کیا عمر کے ساتھ ساتھ ہماری عیدیں بھی بدلتی ہیں؟ کیا کہیں گے اس حالت میں؟ 100% بدلتی ہے. آپ بچپن میں لڑکپن پہ لیتے ہیں عید، اور ایک خاص عمر کے حصے کے بعد آپ کو عید دینا پڑتی ہے. پہلے آپ خوش ہوتے ہیں دوسروں کی ایکٹ سے، عیدی سے، جا کر کہیں پہ، لیکن ایک عمر کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، بچے آپ سے توقع رکھتے ہیں، آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے توقع کرتے ہیں. پہلے آپ کو توقع ہوتی ہے. ذمہ داریاں بڑھ گئی. میرا خیال ہے ذمہ داریاں، باقی آپ نے کہا عید بدلی ہے، عید ذمہ داریوں کے ساتھ بدل جاتی ہے نا، بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے خود بھی اپنے فیملی میں دیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا. ایک بات ہے، صرف آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یار آپ کی اس عید پہ، دونوں عیدوں میں جو مجھے لگتا ہے بچے جو ہیں وہ آپ سے اور کچھ زیادہ توقع نہیں کرتے، صرف ایک ہی توقع کرتے ہیں کہ انہیں عید پر عیدی کتنی ملے گی. ہاں، یہ ماننے والی بات ہے. ہم اس کو جو مرضی کر لیں، ان کو ہمارے ساتھ انٹرسٹ اتنا ہے زیادہ. اس کے بعد وہ عیدی لے کے ایسے غائب ہوتے ہیں. صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد آپ خود سے ایک پلان کرتے ہیں ڈنر کا یا چیزیں، تو وہ ہوتا ہے. لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ آپ پچھلے 5-10 سال 15 سالوں میں اب بچے جب پہلے ہوتے تھے تو ہم نماز جب کے لیے جاتے تھے تو گھر والے تیار ہو جاتے تھے صبح، اور اس کے بعد جب واپس آتے تھے تو بچے گھر میں بھی تیار ہیں، چیزیں وہ آپ کو ملتی. لیکن اب ایسا نہیں. اب آپ جب اٹھتے ہیں صبح نماز کے جاتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں. ہاں، سچی بات ہے. میں اپنی بھی بات کرتا ہوں بہت سے لوگوں کی، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب واپس آ گئے تو آپ نے انہیں وہ اس وقت تھوڑا سا اٹھ کے پھر ایک دفعہ ناشتہ واشتہ کرتے ہیں کہ بعد فوراً پھر وہ بھی سو جاتے ہیں. آپ بھی اپنے عزیزوں کا آپ قربانی میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چیزیں نہیں ہوتا. تو وہ اب میں مثال دوں، اگر ہم ایک عید بالکل رہتی ہے، آپ جانور خریدنے جاتے ہیں تو آپ جو لوگ جن کے بچے ہیں بیٹے ہیں وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، جانوروں کا انتخاب، ایکسائٹمنٹ. جن کی صرف بچیاں ہوتی ہیں وہ ظاہر آپ نہیں لے کے جاتے عام طور پہ خاص ایج. لیکن آپ نے اپنے بچوں کو بیٹوں کی طرح پالا. اب قربانی کیا ہے؟ قربانی اب بچے دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں. لڑکے دیکھتے ہیں، بچے نہیں دیکھ پاتے. ٹھیک ہے. اچھا، قربانی آپ ان کے سامنے نہیں کر پاتے. اچھا، اس کے بعد آپ کا قربانی کا گوشت بنانے کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے. اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. خیر ہے اگر اللہ میاں نے بیٹا نہیں دیا، لیکن وہ 3 بیٹے جو ہے وہ بیٹوں سے کم نہیں ہے، بیٹوں سے کم نہیں ہے. روٹین کی بات کر رہا ہوں، عید کی بات ہو رہی ہے اسپیسیفکلی. بچیاں کیا فرمائش کرتی ہیں عید پہ؟ ان کی کیا فرمائش ہوتی ہے؟ ان کا اچھا کھانا. ہاں، اچھا. بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ آج کیا بنائیں، ہم خود سے کیا بنائیں، بابا کیا کھائیں گے. ہاں نہیں، فیملی میں ہم نے کیا بنا، بالکل ہم آج جب نے اچھا سا وہ کرنا ہے، کیا نئی چیز بنانی ہے. ان بیٹیوں میں مطلب یہ ہے ہمارا، نئی چیز کیا بنانی ہے. جو تینوں میں سے زیادہ کیئر کون کرتی ہے آپ کی بچی؟ کون سی بچی جو بہت زیادہ کیئر کرتی ہے بابا کا خیال؟ تینوں کرتی ہیں. لیکن بڑا ایک فیکٹ ہے، فیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کو وہ کرتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں کہ
کچھ ان کی اپنی بچیوں کے حوالے سے اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. ان کی ماں ان کو خیال رکھ رہی ہوتی ہے, ماں سپروائز کر رہی ہوتی ہے چیزوں میں, پکانے میں بھی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ایک سوشلائزنگ ہوتا ہے کہ آپ نے فیملی کو ملنا ہے. ہاں, وہ اس کے لیے بھی انیشیٹ کرتی ہیں, کزنس کے ساتھ جانا, ان کو بلا لینا, چیزیں کرنا. تو یہ ہماری عید, ڈاکٹر صاحب بھی کہیں گے مان لیں جو مرضی کر لیں, ہماری عیدیں عید کے دنوں میں زیادہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں, بزی ہو جاتے. ابھی جب آپ بات کر رہی تھی ریکارڈنگ کی بات کر رہی ہیں, میں جا رہی ہوتی تھی اور ان کی ریکارڈنگ شروع ہو رہی تھی جمشید صاحب کی, تو میں شکر پڑ رہی تھی کہ میری ریکارڈنگ ختم ہوئی اور ان کا سلسلہ رات تک جاری ساری تھا. ایک دن تو 4 بجے تک آپ کی ریکارڈنگ تھی. جی 4 بجے تک. دیکھیں تو اگلا دن بھی ہو گیا اور ریکارڈنگ میں ہی آپ نہیں. اگلے دن صبح عید نمازیں کور کرنی تھی. بالکل سب تو صبح 6:30 بجے آفس تھے, 4 بجے آنے کے بعد بھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ظاہر اس کا امپیکٹ آپ کی فیملی پر آتا ہے. ہاں, کہ آپ جب اویلیبل نہیں ہوتے, روٹین میں نہیں ہوتے, چیزیں نہیں ہوتی, تو یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بڑی آرگنائز لائف گزارتے ہیں. کہ صبح 6 بجے اٹھیں گے, بچے اٹھیں گے, آپ نے ان کے لیے کچھ چیز خود پہلے میاں بیوی اٹھ کے کچھ ایسے بنا رہے ہوتے ہیں, کر رہے تاکہ بچے جب اٹھیں تو ہم اکٹھے ناشتہ کریں, کچھ چیز بنائیں, پھر نماز پڑھ کے واپس آئیں تو پھر بیٹھیں گے, اپ کریں ہوتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں ہمیں کام پہ جانا ہے, تو وہ اٹھ کے بجائے کیا کریں گے. آپ کتنا مس کرتے ہیں اس ٹائم کو, کتنا مس کرتے ہیں ہم لوگ. میں پیچھے کچھ ایسے زیادہ کرنے لگا ہوں, ہے نا, کرنے لگے کہ مجھے چاہتا ہوں کہ نہیں, تھوڑی سی آرگنائز لائف ہو, ہاں, تھوڑا سا نارمل ہو. یہ اب نارمل لائف ہے جو گزاری ہے ہم نے, اور چیزیں تھیں اس کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں وہ کیا کہتے ہیں, بائنڈنگ نہیں رہتی. ہاں, بانڈنگ. آپ اس کو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں. لیکن جب آپ کے یہ گیپس ہوتے ہیں, یہ کیجول سی تھی, لیکن ضروری تھا کہ جمشید صاحب بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالیں. ان کو بہت کم ٹائم ملتا ہے, یا ریکارڈنگ ہے یا نیوز ہے, تو بہت کم میرا ہر کیجول ڈسکس ہوتی ہے, اور اس طرح کی دل کی باتیں آپ شیئر کرتے ہوں گے. میں بھی, ہے نا, تو اچھا لگتا ہے بتانا کہ آپ کا بھی دل کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہیں, جیسے ان کی عید گزرتی ہے ایمرجنسی میں, جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کی بھی سپرویژن ہو رہی ہے کہ آپ کی ایمرجنسی ڈیوٹی لگی نہیں لگی, آپ نے اسٹاف کو جا کے چیک کیا نہیں کیا, آپ چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مصروفیت نے ہماری عیدوں کو, جو آپ کا پہلا بنیادی سوال ہے, اس کے کو توڑا ہے, ختم کیا ہے, اس کو بدلا ہے. ہم عید شوز کر رہے تھے, ہمارے بہت سے مہمان ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ کیسے, مثلا پولیس والے ہیں, پولیس والے جب ہم صبح جب اٹھتے ہیں نمازوں کے لیے تو ہر کوئی 1 یا 2 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. وہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ نہیں, وہ آرام سے 10 ساڑھے 10 بجے جاتے ہیں پولیس لائن میں, بعد میں ان کی نماز ہوتی ہے. تو کیا ان کی فیملی کیسے گزارتی ہوگی؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کئی ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے, ہیلتھ اسٹاف ہے ہمارا. یعنی ذمہ داریاں جو ہیں آپ کی عیدوں کو شاید بدل دیتی ہیں, کچھ پھیکا کر دیتی ہیں, وہ والی عیدیں نہیں رہتی جو ہم بغیر. بچپن میں جو ہے نا جی, وہ انجوائمنٹ ہوتی ہے عید جو ہے. اب اس ہماری عمر میں آ کے وہ انجوائمنٹ نہیں, وہ مینجمنٹ بن جاتی ہے. اب ہم ہر چیز کو مینج کر, کیونکہ اس وقت ہمارے بزرگ مینجمنٹ کر رہے ہوتے تھے, سب کچھ ہم نے صرف انجوائمنٹ کرنا تھا. سویرے اٹھے, عیدی شیدی لی, بھاگم دوڑم, یہ وہ انجوائمنٹ. جوڑا شوڑا لایا. اب جو ہے وہ عید سے کئی دن پہلے وہ تیاری شروع ہو جاتی ہے. یہ کس نے کیا پہننا ہے, کیا لینا ہے, کیا دینا ہے, سارا کچھ وہ ذمہ داریاں اور وہ جانا چھانا سارا کچھ ہے. بچے بازار جا رہے تو پوچھیں بابا آپ نے بس وہ لے لیا نہیں لیا, اچھا چلے ہم لیتے آتے ہیں. اس دفعہ آپ نے وہ بیٹیوں کا ذکر کیا جمشید صاحب کی, تو میری بہو ہے بڑے بیٹے کی, ماشاءاللہ, تو انہوں نے کہا جی بابا میں نے جب جانا منڈی جانا ہے. میں نے خود جا کے میں کہا بیٹا جی, تو وہ میرے ساتھ گئی ہیں, اور جا کے ہم نے جو ہے بکرے لیے ہیں وہاں سے, وہ جو اپنی پسند سے لیے ہیں. اس نے بڑا مطلب کہ اچھا ہے, تھوڑا چینج ہے. خواتین کو بھی ان کا بھی دل رہتا ہے. آپ نے سوچا, میں اب آپ سے سوال کر لوں, آپ نے بکرا نہیں خریدنے میں اپنے شوہر کی مدد کی بازار نہیں کی. اچھا, مجھے بکرا جب گھر آ گیا صبح ہو کے, پھر آپ نے کیا کیا؟ گوشت تقسیم کرنے میں کوئی مدد نہیں. گوشت تقسیم میں نے ہی کیا تھا. گوشت تقسیم کرنا, کہاں اس کو کہتے ہیں تھائے لگانا ہے, کہاں لگانا ہے, کدھر دینا, یہ سارے کام میں نے کیے. آپ نے کلیجہ نکالا؟ اور نہیں نکالا, میاں کا نکال لو تو نکال چکی تھی نا پہلے. تو کافی تھا, تو میاں کو بتایا بی پی ہائی رہتا ہے, تو وہ تو ویسے اوائڈ کرتے ہیں. گوشت کو جتنا تھا سارا ہی میں نے بانٹ دیا, ایک حصہ رکھا, اور اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں رکھا کہ کچھ عید کے دنوں میں ہی گوشت کھا لیا جائے, نہیں تو ہسبینڈ کا بی پی ہمیشہ ہائی رہتا ہے, تو گوشت سے بالکل اوائڈ. تو اس میں ذاتی ناظرین ہم لوگ جا رہے تھے چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
तक नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या हो गया यार, एडवाइस भी ले लें यार। ये मेरा ख्याल है, अगर आप इजाजत दें, आप जब तो चाय का सिप मैं चाय का मैं जब डॉक्टर से तो नहीं कहता कि देखिए जनरल हॉस्पिटल है, ईद के दिनों में पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, और जैसे आपने पहले शेयर भी किया होगा कि ये जो पेशेंट बढ़ते क्यों हैं, जाहिर है कि ईद के दिनों में खुश्क खुराकी की वजह से नंबर 1, या आप जो मटन और बीफ लेते हैं इसकी ज़्यादा लेने की वजह से कुछ लोग शौक में ईद की वजह से ले तो लेते हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, कार्डिक चीज़ें इशू होती हैं। तो आम तौर पे जो हमारे पास फिगर आता है वो ये था कि कार्डिक अरेस्ट के केसेस काफ़ी आते हैं, 150 केसेस अराउंड इन 2 दिनों में आ चुके हैं, एक्स्ट्रा जो रूटीन से हटकर आते हैं। तो ये एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो आपके हॉस्पिटल में भी जो शबाज शरीफ है, मेरे हस्बैंड गोश्त नहीं खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को भी लोग चकने के चक्कर में कुछ खा जाते हैं, ऐसे ही पेशेंट बढ़ जाते हैं। जी जी ऐसे ही इमरजेंसी बढ़ जाती है इन 3 दिनों के अंदर, स्पेशली जो है वो मैंने पहले भी हमने बात की, मतलब 3 किस्म की इमरजेंसी ज्यादा आती है। एक तो आपका यही खुश खुराकी जो आपने जिक्र किया है, मुर्गन ग़िज़ाएं खाते हैं जो कि जाहिर है ब्लड प्रेशर वाले बंदों को भी इफेक्ट करती हैं, हार्ट वालों को भी इफेक्ट करती हैं। इसी तरह से आपके पेट की बीमारियों के साथ बहुत सारे लोग आते हैं। और सेकेंडली फिर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, जल्दी होती है, लोग नौजवान खास रोड साइड एक्सीडेंट्स आ गए हैं, और ये कुछ छत से गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है, बच्चे पतंगबाजी कर रहे हैं, छुट्टियों के दिन है। और फिर ईद वाले दिन जो है, ईद के दिनों के अंदर एक और इमरजेंसी आती है जो कि जानवरों की वजह से उनको ज़िबा करते हुए कोई छुरी वगैरह लग गई है, कोई जख्म आ गया है, या कोई और या किसी बैल की टक्कर से भी लोग ये वाली इमरजेंसी ज्यादा आती है। रोड साइड एक्सीडेंट्स अमूमन बढ़ जाते हैं ईद के दिनों के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, हालांकि सड़क पे ट्रैफिक कम होती है, बढ़ जाते हैं, लेकिन स्पीड ज्यादा होती है ना, नहीं करते, स्टंट भी करते हैं ये नौजवान जो होते हैं ईद के मौके पर। आप देख लें जरा, बाइक चलाते हुए भाई लोगों को देख लें, बच्चे लोगों को आजकल ये रेसिंग का जो सिलसिला आ गया है बच्चों में, ये बहुत खतरनाक है, वो बड़ा खतरनाक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब करना क्या है, एहतियात क्या करनी है और किस तरह से चलना है, क्या आखिरी दिन क्या एहतियात करें? देखिए जो ईद कुर्बान जो है, इसका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं आप उनको शामिल करें, और ये जो गोश्त का जो है बजाय इसके कि अपने फ्रिजों में भर के रख लिया जाए, इसको तकसीम कर दें गुरबा के अंदर, जिनको हकदार हैं उन तक पहुंचाए। जब आप गोश्त को स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं रहती, आपकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर डिकेइंग का अमल शुरू हो जाता है, उसके अंदर उसके से बीमारियां होती हैं। फिर सेकेंडली ईद वाले दिन जो है जो जानवर जो हो रहे होते हैं वो सारे के सारे सेहतमंद नहीं होते, बीमार भी होते हैं। मैं मेन आपको बता दूं, जानवरों की टीबी का एक बड़ा आसान सा है कि जब आप उसको ज़िबा करते हैं और उसका जो थोरैक्स को खाली करते हैं, जो वगैरह आप निकालते हैं उसका, तो अगर उसकी रिब्स के अंदर जो उसका जो अंदर वाला जो कुछ छाले से आपको रेड से या ब्लूइश या येलोइश टाइप से अगर छाले से मिलें तो इसका मतलब है कि वो गोश्त खाने वाला नहीं है। ठीक है, कलेजी के वक्त एहतियात करें, कलेजी के ऊपर बाज का तो आपको कलेजी खाती हूं वैसे भी, आप कहते हैं वो इसका मतलब है कि उस जानवर को मोस्ट प्रोबेबली टीबी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर राव साहब हमारे साथ है, क्या मैसेज जाएगा देखने वालों को, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? खुश रहें जी, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज को अपना जो है वो एक मामूल बनाएं, और मुर्गन ग़िज़ाएं ना खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेकेंडली कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, ठीक है, और जो है खुद भी अपनी केयर करें और दूसरों की भी केयर करें। थैंक यू जमशेद साहब, आपका शुक्रिया, क्या कहेंगे, मैसेज किया जाए? ये मैसेज देना, हाँ जी, मैसेज देना कि ईद के हवाले से की जो खुशी हैं, जो टाइम बाकी बचा है, अपनी खुशी, हकीकी खुशी के लिए भी आप कोशिश करें कि आप कैसे खुश रह सकते हैं आज के बाकी दिन, और आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं आप उन्हें कैसे खुशियां दे सकते हैं। अपने आप को वक्त दें और कुछ वक्त वाकई अपने आप के लिए निकालें, है ना, अपने आप के लिए वक्त। और अपने आप के लिए वक्त ऐसे ही निकलता है, चाय का कप बनाए, बेगम के साथ बैठे, जमशेद साहब जाके, ये तो शुक्र अदा करें अपने प्रोड्यूसर का, क्या उसकी बदौलत चाय पी रही है। थैंक यू हैदर फॉर कप ऑफ टी। और जनाब थे, इसके साथ ही हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जब हम बात करते हैं अपने जनाब जब कुर्बानी होती है तो उसके बाद आलाइशों को तलफ करने का मसला सबसे अहम मसला, और कुछ दिनों से हम इसी पर शो कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है मुल्तान की जो कंपनी है वो क्या कर रही है, किस तरह से जो है मुल्तान को साफ रख रहे हैं। और वाकई इस बार जो है कुछ चेंज नज़र आया, कुछ उन्होंने शॉपर बैग टाइप दिए थे और मैं भी घर में लेकर गई थी, मैंने भी इनको इस्तेमाल किया। तो उस हवाले से बात करते हैं और उन्हीं के जनाब जी कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ जनाब बिल्कुल नुमाइंदे या तर्जुमान भी कह सकते हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खवातीन हमारे साथ, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं जानती हूँ कि फीमेल जो है वो भी फील्ड में काम कर रही हैं और वो काम जो हम सिर्फ समझते हैं कि मेल ही कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सलाम है इन खवातीन पे कि इनकी हिम्मत भी है कि ये फील्ड में जाके कर रही हैं काम और एडिशनल वर्क कर रही हैं, क्योंकि एडिशनल ड्यूटीज इनकी लगाई गई हैं। किरण खान हमारे साथ हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की। इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इन्होंने मुझे कहा ना आयशा मैं फाइनेंस जो है ऑफिसर, तो मैंने कहा तुम्हारा क्या काम है फील्ड में? जी, और मैंने कहा कि हमारा एडिशनल काम होता है, एडिशनल वर्क देते हैं, हमें ऑफिस में नहीं बैठने देते, घर में नहीं बैठने देते, हम फील्ड में रहना है। यार ईद मुबारक। थैंक यू। ईद का तीसरा दिन है तो पहले तो ईद मुबारक। जी ठीक है, फिर उसके बाद काम तो यार होते रहते हैं, काम तो कहीं खत्म होते नहीं, और खवातीन के तो कहीं नहीं, घर में है या बाहर है, कहीं खत्म होने वाले नहीं है। तो पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फिर आगे चलते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की फरिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, बहुत बहुत कैसे गुजरी ईद? सुनाओ अपनी रवादार होती क्या होती है, कहानी सुनाओ, अपनी स्टोरी सुनाओ मुझे। बस ईद तो अभी चल रही है। हाँ। और हमारी ऑफिस में ही और फील्ड में ही गुजर रही है। ठीक है, पहले दिन क्या किया? पहले दिन भी यही था कि हमारी 4 बजे से तकरीबन ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, हम फील्ड में ही निकल गए। उसके बाद घर मना ली, घर की नहीं हम फील्ड में चले गए। ठीक है, एक विजिट किया, उसके बाद फिर वापस घर आए। ये सुबह की 4 बता रही है मुझे? जी, सुबह की 4। मैं इवनिंग समझ रही हूँ, सुबह की 4 बजे, यानी कि नमाज टाइम आप लोग फील्ड में? नमाज से पहले हमने इंस्पेक्शन करनी थी। ठीक है, कि वहाँ पे ना इस बार हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने एक नई रिवायत कायम कर दी है कि गुलाब के अर्क का छिड़काव होगा सारी मसाजिद में। ये बताया था मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम। जी जी, ठीक है। वहाँ पे वो हमने सारा चेक करना था का होगा, थोड़ा खुशबू आएगी बिल्कुल कि मुल्तान की सारी मसाजिद में ये छिड़काव हुआ है या नहीं। जब मतलब वो नमाजी नमाज अदा कर रहे हो, सजदा अदा कर रहे हो, तो एक अच्छा एहसास हो उनको, एक महक उठे, और वो वाला चीज उसको हमने चेक करना था। वो सारी मसाजिद हमने चेक की। उसके बाद फिर वापस आए हैं घर। 2 घंटे का सिर्फ टाइम था, उसमें कुर्बानी भी करवानी थी, गोश्त भी संभालना था, खुद भी तैयार होना था और फिर फील्ड के लिए निकलना था। बस उसके बाद फिर निकले हैं फील्ड में और फिर हम वापस आए रात को 10 बजे। ये हमारी ये सारी ईद थी। ये पहले दिन इस तरह गुजरा। और सेकंड डे क्या किया? सेकंड डे भी यही था, थोड़ा सा रिलैक्स था कि फर्स्ट टाइम में हमने अपने 10 बजे थोड़ी कम हो जाती है। फर्स्ट डे तो बहुत ज्यादा कुर्बानी सब ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर 10 बजे तक हम रिलैक्स थे, घर के काम किए, बच्चों को कपड़े छपड़े पहना के उनके साथ थोड़ी होता तो ये है ना कि सेल्फी बना ली। हाँ। उसके बाद फिर हम निकल गए, फिर ऑफिस गए, वहाँ सबके साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनके साथ हमने लंच किया। इसलिए ये भी एमडी साहब का ही आइडिया था कि इस बार हम ईद पे घर खाना नहीं खाएंगे, उनके साथ ही खाएंगे कि जो इतना मुश्किल काम वो करें उनको ये हो कि अपना ईद का एहसास रहे। ठीक है, कि ये ऑफिसर्स भी कोई हमसे अलग थलग नहीं है, हमारे साथ ही हमने बैठ के उनके साथ खाना खाया, उनको भी बड़ा अच्छा फील हुआ। 1 घंटे का रिलैक्स था, उसमें नमाज वगैरह। और घर वालों ने कितना शिक्रे गिले की, यार ईद का दिन हो अभी उनको मौका नहीं मिला क्योंकि घर में मिले नहीं ना हो तो कितना मुश्किल हो। बिल्कुल, इवन कि मेरी तो अम्मी आई हुई थी बच्चों को संभालने के लिए ना, कि ईद मेरे साथ गुजारे, वो नाराज हो गई कि यार सारा साल आप जाते हो और एक दिन आप घर पे नहीं बैठ सकते, बच्चों छोड़ो सारे काम। ऐसा नहीं, जो सारा साल हमारे लिए काम करते हैं हम एक दिन हमें उनके साथ गुजारना चाहिए। ठीक है। किरण, ईद के पहले दिन क्या किया, किस तरह? सेम रूटीन। सेम यार, उनका अपना घर, तुम अपनी बात करो, अपने घर की बात। तुम्हारे चुना मुना है ना 4 महीने का चुना मुना, तो उसको छोड़ के निकलना कितना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मेन मसला होता है, कोई मेड वगैरह तो अरेंज नहीं होती। हाँ, उनको आती नहीं है, आती भी नहीं है। कमिटमेंट करके गई थी कि मैं आऊंगी, मैंने बताया था मैंने ड्यूटी पर जाना है, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट पे पूरी नहीं आई। लेकिन हमने जाना होता है, ऑफिस की ड्यूटी है, काम है, परफॉर्मेंस हमने देनी होती है, और ये हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस इसी 3 दिन पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये एक बिग टास्क हमारे पास होता है, हमारी कंपनी के पास होता है, जो हमने अचीव करना होता है।
تو اس سلسلے میں ساری پلاننگ کی ہوئی تھی, ٹینڈرز وغیرہ کیے ہوئے تھے. اب پلان سارا ہو چکا ہو تو امپلیمنٹیشن کے لیے یہی 3 دن ہوتے ہیں. ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور بچے پھر ہسبینڈ کے پاس چھوڑے؟ ہسبینڈ کے پاس نہیں, میری ماشاءاللہ میری ساس بھی کافی اچھی ہیں, تو ان کے پاس بچے تھے اور میرے ہسبینڈ کے پاس تھے. تو روٹین ایسی تھی, ہم وزٹ پر فرسٹ ڈے چلے گئے. ٹھیک ہے. مانیٹرنگ کرتے رہے, میرے پاس مانیٹرنگ کا ٹاسک تھا. جہاں پر بھی ہمیں کوئی علائش وغیرہ نظر آتی تھی تو ہم نے فوراً اپنے آپریشن. ملتان شہر کا پورا نہیں, میرے پاس یو بلاک تھا. ٹھیک ہے, بلاک بڑا ملتان ہے تو یہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں وہ سیکٹر وائز سب کے پاس سیکٹر بنے ہوئے تھے. میں اور میڈم فری آئی کی سیکٹر میں تھے. ہم اس سیکٹر کو مانیٹر کر رہے تھے. تو ہمیں جو بھی علائش وغیرہ نظر آتی تھی ہم نے فوراً اس کی تصویر بنانی. ہمارا مانیٹرنگ کا گروپ بنا ہوا تھا, ہم نے فوراً. زبردست بات ہے, خود ہی تصویر بنانے. تو ہم کہتے ہیں لوگ عوام لوگ جو ہے تصویریں بنا کے شکایتیں کریں گے, یہ ہے یہ الٹا تصویریں بنا کر سیلفیاں بنا رہے تھے, تیار ہو کے ہم علائشوں کی تصویریں لے رہے تھے کہ یہاں سے اٹھاؤ, موو کرو. اس سے پہلے کہ وزٹ ہونا ہے, ہمارے ڈی سی صاحب وزٹ پر تھے, کمشنر صاحب وزٹ پر تھے, ایم ڈی صاحب. تو آپریشنل ٹیم کو فوراً ہم نے الرٹ کرنا ہوتا تھا کہ اس علاقے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, آئیں فوراً اس طور کے اوپر نا اس کو ریموو کریں. تو یہ ہمارے پاس تھا. اوور آل آپریشن 2 دن ہو گیا, اب تیسرا دن ہے. کیسا رہا؟ پہلے دن کتنا ویسٹ جو ہے اکٹھا ہوا؟ کوئی 4600 ٹن. جی بالکل. پہلا ہوا, پھر دوسرے دن 5400 ٹن ہوا. دوسرے دن کو زیادہ نہیں ہو گیا؟ لوگوں نے زیادہ قربانی دوسرے دن کی اس بار؟ اچھا نہیں, دوسرے جی ایسا نہیں, یہ بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگ اثر کے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں, وہ علائشیں رہ گئی, وہ بعد دن میں وہ بھی دوسرے دن ہم دے کر گئے. فل ہم نے کلیکٹ کیا, کسی علاقے کو نہیں چھوڑا کہ 10 بجے تک ورکنگ کی. تو یہی والا ہی تھا کہ مغرب تک بھی کوئی کر رہا ہے تو وہ لے کر ہم اپنے ڈمپ سائٹ کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسے جو اس اگلے دن جو ورکنگ کی ہے بہت سارے لوگوں نے سیکنڈ ڈے میں بھی کی ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہی سیکنڈ ڈے میں, بڑے جانور سیکنڈ ڈے میں ہو رہے تھے. اور آج 3rd ڈے ہے تو انشاءاللہ وہ رات تک اس کا فگر آ جائے گا کہ 3rd ڈے میں اتنا زیادہ نہیں. اور ایسا دوسری کل رات کو ہی کمشنر صاحب بھی, مطلب کل دن میں وہ نکلے رہے, سیول میں ہی وہ چیک کر رہے تھے, گلیوں محلوں میں بھی جا کے. اور ایوننگ کے ٹائم ان کا میسج آیا ہوا تھا ہمیں اپریسیشن کا ایم ڈی صاحب کو کہ آپ کے اسٹاف کو بھی میں شاباش دیتا ہوں, اور آپ کو بھی میں نے خود یہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ سکسیسفل بہت بڑی بات ہے, آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا. اور ہماری جو 2 دن کی تھکاوٹ تھی, یقین کریں کمشنر صاحب شاید ہمیں دیکھ رہے ہوں, لیکن ہماری تھکاوٹ اتر گئی. اور اتنا اچھا لگا کہ ایک اتھارٹی جب اپریشیٹ آپ کو کر رہی ہے تو اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے خوشی کا کوئی احساس ہے نہیں. عیدی شیدی نہیں ملے لیکن اپریسیشن سے خوش ہو رہی ہیں. اور یہ حقیقت ہے, آپ کو کوئی بھی اپریشیٹ کرے آپ کے ورک کو, آپ کے کام کو, تو آپ کو دل سے آتا ہے یار مجھے اچھا کام کرنا ہے اور بہتر کام کرنا ہے, اور ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں. کوئی صرف ایک لفظ اپریشیٹ کر دے کہ یار آپ کی ہمت ہے, یار آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ دیکھیں بڑا فنی اس بار ہوا ہے, جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا, کہ بائکس پہ ہمارے جو آپریشن مینیجر ہیں داؤد مکی صاحب وہ, اور ہمارے ایم ڈی صاحب, ایون کہ ہم لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ بائکس پہ نکلے ہوئے ہیں, اور سارے گلی محلوں میں 2 دن انہوں نے بائک پہ وزٹ کیے ہیں. تو یار بہت سارے علاقے ہیں جہاں کنجسٹڈ ہے, وہاں گاڑیاں نہیں جا سکتے. جی بالکل. تو حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آفیسر بائک پہ جا رہے ہوں اور سارا انسپیکشن کر کے وہ آ رہے, لیکن اس بار یہ ہوا ہے اور اس سے بڑا اچھا امپیکٹ پڑا ہے. سارے لوگ یہ الرٹ تھے کہ کہیں پہ بھی وہ بائک میں 2 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں, کہ یہاں پہ ایم ڈی صاحب یا مینیجر آپریشن یا آپریشن کی ٹیم پہنچ سکتی ہے. تو اس سے بھی ورکنگ میں فرق پڑا ہے. پچھلی مرتبہ اور اس مرتبہ کیا فرق؟ کیونکہ ہر ٹائم بندہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے میں کرن سے جاننا چاہوں گی, پھر یہی سوال فریہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی. کرن, تو کتنا چینج آیا, کتنا کام کو بیٹر کیا؟ لگا کہ پچھلی مرتبہ یہ مسنگ تھا, یہ نہیں ہونا, مسنگ کیا کیا تھا وہ بتاؤ, اور اس کو اب کور کیا وہ بتاؤ. ہمارے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے مشینری کا, جو ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں اپنے ایریاز میں ہی. ٹھیک ہے, چونکہ وہ نئے لوگ ہوتے ہیں, سینٹری ورکر ہم ہائر کرتے ہیں, وہ بھی نیو لوگ ہوتے ہیں, ٹرینڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس دفعہ یہ تھا کہ ہم نے ان کی پہلے میٹنگ کال کر لی, پہلے پرفارما دے دیا. وینڈرز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا, جیسے ایک پلان چلا جاتا تھا. اب اسپیشل میٹنگ کی, ہمارے ایم ڈی صاحب نے خود ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ یہ میرے پلانز ہیں, اس طرح کا ہونا چاہیے. 3 مہینے اسٹارٹ ہو گئے تھے, 3 مہینے پہلے اسٹارٹ 90 ڈیز کا تھا, اس میں جو ہے اس میں پھر ورک شاپ بھی ہوئے, ان کی تربیتی ورک شاپ بھی تھی, کیا تھا کچھ بتاؤ. جی بالکل ایسا ہی ہم نے ان کی ہے, پرفارمے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, وینڈرز کو دیے ہیں, ڈرائیورز کو دیے ہیں کہ اسی کے بیس کے اوپر ہم چیک کریں گے. بات ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہ کہ ہم نے ایک فیلڈ میں ملتان اتنا بڑا ہے چیک نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے یہ ساری مانیٹرنگ ٹیم, جس میں ہم لیڈیز بھی انوالو تھیں, ہمارے سارے مینجمنٹ کے اسٹاف
کہ سب لوگ انوالو تھے، جسٹ یہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے تاکہ پروسیجر مسٹیکس نہ رہیں، جو کہ ہمیشہ یہی مسئلہ بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. یہ جو پرفارمر کی میڈم بات کر رہی ہیں، یہ اس بار فرسٹ ٹائم ہی ہوا ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پہلے کیا کمی بیشیاں رہ گئی ہیں، اب کیا ہم نے پوری کی مطلب بہتر سے بہتر ود ٹائم بینگ جو ہم نے امپروومنٹ کی ہے. جی بالکل. کیونکہ میں فائنانس سے ہوں تو ہماری میکسیمم یہی کوشش ہوتی ہے کہ آبزرویشن نہ بنے آڈٹ کے ٹائم میں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ٹینڈرز کیے ہوئے ہوتے ہیں، ریسیونگ دینی ہوتے ہیں، گڈ ریسیو کے اوپر سپلائی وغیرہ ہم نے دی ہوئی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اس چیز کو ہم نے بہت کنٹرول کیا ہے. پرفارمنگ کی جو بات ہو رہی ہے تو پرفارمنگ کا یہ تھا کہ یہ پہلے تو 1 مہینہ یہ اس پہ لگے رہ گئے ہیں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہیں. ٹھیک ہے. کہ ہر جگہ پہ آپ چیک کر سکیں اس کو. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد پھر میٹنگز ہوئی، ان میں باقاعدہ ان کو فیل کروائے گئے، ایم ڈی صاحب نے نا فیل کروایا کہ کہیں پھر مسٹیک یہ نہ ہو. اس کے بعد جو ہم مانیٹرنگ آفیسرز ہم لوگوں کو لگایا ہوا تھا کہ وہ جا کے ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ آف دی ڈے کہ سارے کتنے چکر ایک گاڑی نے لگایا، کتنے گھنٹے انہوں نے کام کیا. ہوتا یہ کہ رینٹل مشین والے انہوں نے ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے. ہاں ٹائم پورا کیا اور ادھر ادھر گئے، بالکل کسی چوک پہ کھڑے ہو گئے، سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور پھر آ گئے کہ 2 گھنٹے بعد ہم ایک ہمارے لیے ہی ڈال کے آ رہے ہیں. امپورٹنٹ تھا. ہاں. تو اب کس طرح ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا؟ ہر آؤٹ سورس سے ہائر کر رہے ہیں، پیسے بھی پے کر رہے ہیں اور کام بھی لینا ہے. تو کتنا مشکل تھا یہ سارا مینج کرنا؟ یہ بہت مشکل تھا، اور اس بار اس پرفارمنگ کے تھرو جو ہم نے ایک بنایا ہوا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کے تھرو یہ چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں. کہ ہم فوراً وینڈر سے بھی رابطہ کر رہے تھے کہ آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، اس کے ہم رینٹ آدھے دن کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اتنے گھنٹے آپ نے جتنے گھنٹے انہوں نے کام کیا اس کو کوئی کیش نہیں ضائع کیے تو اس پہ خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور آج عید کا تیسرا دن ہے، یقیناً ہر کوئی بزی ہوگا، مصروف ہوگا، اور بن رہے ہوں گے باربیکیو، مثالے لگ رہے ہوں گے، تیاریاں ہو رہی ہوں گی. یا تم لوگوں نے بھی انجوائے کیا باربیکیو یا نہیں کیا ابھی تک؟ کوئی بات نہیں. گرمی ہے تو گرمی سے اس بار بہت سارے لوگوں نے اوائڈ بھی کیا ہوا ہے، لیکن منچلے جو ہمارے ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ تو رہ ہی نہیں سکتے نا باربیکیو کے بغیر. تو یقیناً نوجوان جو ہیں ہمارے، ان میں ابھی وہ جوان ہیں، ہم بزرگ ہو گئے یار. اچھا یہ بتاؤ، جب پوائنٹ جہاں ساری علائشیں اوجری کی ہم بات کر رہے تھے اکٹھی ہوتی ہیں اور تمہاری ہمت ہے، تم وہاں جا کے بیٹھتی ہو، کیا کچھ بتاؤ؟ جو اب ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جہاں پہ جس پوائنٹ پہ مطلب زون وائز ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے، تو ہمیں بھی ایک زون دیا گیا تھا، اور وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ٹنوں کے حساب سے اوجریاں پڑی تھی. اس کے ساتھ ہم ٹیبل چیئرز لگا کے ان کے وہ فارمز بھی کر رہے ہیں، اور بنا ہو جاتی ہے متلی والی. نہیں وہ 1 گھنٹہ تو اس وقت یہ لگا کہ مطلب اس کے بعد ہم چلو گے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے. عادت ہو گئی، چلو سمیل ہمارے میں سے خوشبو آنے لگ گئی. نہیں جب ہم واپس گھر پہنچ گئے تو وہ سارے گھر والے اوائڈ کریں یار، یہ اوجری کی جو ہے اسمیل آ رہی ہے، بیڈ اسمیل آ رہی ہے. تو یہ حال ہمارا، یہ تمہاری ہمت ہے تم لوگوں کی. بالکل. اور ہم سے زیادہ ہمت ہمارے سینٹری ورکر کی ہے. اینیمل ویسٹ شاید صرف دیکھنے کے بعد ہمارا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو ہاتھ سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں، ہینڈ کارٹس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جب میں ڈمپ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی نا، تو میں بھی یہی آبزرو کر رہی تھی سب کو. ڈرائیورز جو سب سے زیادہ بات ہے جو اٹھانے والا ہے، تو وہ اصل ہمارے لوگوں کو ہیرو، وہی ہمارے ہی ہیرو ہیں کہ جو اٹھاتے ہیں اور ڈمپ سائڈ تک لے کر ہیں. باقی لوگ تو ریلیکس ہو گئے، انہوں نے کیا کیا ہے، سٹیزن نے کیا کیا ہے، قربانی کی ہے، اٹھا کر اپنے گیٹ کے باہر رکھ دی ہے، زیادہ ہمت بھی نہیں کی. انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھے کہ چلیں ہم ہیلپ لائن پہ کال کر لیں، جو کہ ہم نے پبلسٹی کی. روٹین نہیں ہے نا ہماری ہیلپ لائن پہ، شاید میرا خیال ہے 15 کا تو پتا ہے. نہیں عائشہ مجھے لگتا ہے پتا ہے. یہ 2 ہیلپ لائن جو ہے ہمارے بڑے کام آتی ہیں، ایک صحت کے حوالے سے اور ایک جناب کرائم کے حوالے سے. تو یہ ہیلپ لائن سالوں میں 1 سال میں 1 دفعہ ضرورت پڑتی ہے. نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس سے پہلے ہی ویسٹ اٹھی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کو، سٹیزن کو کوشش مطلب کرتے ہیں کہ باہر پڑا ہوا ہے، گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے، اس کی نوبت ہی نہیں آئی. اس سے پہلے ہی ورکر فیلڈ میں تھے، پہلے جیسے باہر آئے ویسٹ انہوں نے فوراً اس کو اٹھا لیے. اٹھا کے تو وہ پرائمری، ایک ہمارا ایک سیٹ اپ ہے کہ پرائمری کلیکشن ہو رہی ہے، گلیوں میں سے آ رہا ہے
फिर हमारा सेकेंडरी होती है कि वहां से उठ के फिर आगे वो खाद फैक्ट्री जो हमारी डंप साइड है वहां पे जा रहा ठीक है। है। तो वो एक प्रोसीजर बड़ी तेजी से चल रहा था। हम है। कोई इवन के एक 5 मिनट भी हम वेस्ट नहीं कर रहे थे कि उसमें भी हो हर किसी की कोई ना कोई उसको हर 5 मिनट बाद चेक कर रहा था, ठीक है। वर्कर को, पॉइंट को। फीमेल के लिए फील्ड में काम करना कितना मुश्किल है? आई थिंक नहीं है मुश्किल। कितना अरसे से जब आप मेंटली तैयार हो जाते हैं, हम 7 years तकरीबन 7 to 8 years हो गए हमें फील्ड में निकले हुए। पहले होते हैं विद टाइम बिंग आप चीजें सीखते हैं, आप लोगों को जज करना कि मतलब जो लोग हमारे फिरे हैं, ये मैं तो पर्सनली ये कहती हूँ कि ये बुक्स हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी करके बजाय बुक्स तो पढ़े ही पढ़े, अच्छी बात है। अगर हम आप लोगों को पढ़ते हैं ना तो वो आपके पास बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग नॉलेज है, उससे आप सीखते हैं। फिर अब हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि हमें पता है कि कोई अगर एक जेंट है, लेडी है, हमें उसको डील कैसे करना, उससे बात कैसे करनी है, उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज हमें समझ आ जाती है। तो अब हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा फील्ड में। खवातीन को सबकी समझ आ जाती है बॉडी। हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी मेरे ख्याल एक्स्ट्रा को रखी है हमारे सिक्स सेंस दिया है। हाँ बिल्कुल। हमारे फिर 6 नहीं हो 7 to 8 हुई। जिसमें आप घर को भी संभाल रहे हो, अपना ऑफिस को भी संभाल रहे हो, खुद को भी, लोगों को, फील्ड को भी। ठीक है। तो लोगों का ताउन इस बार कितना रहा? किस तरह लोगों ने ताउन किया? आप लोगों ने शॉपर बैग्स पहले दे दिए थे कि इसी में डालना है, डब जो भी है राशन भी इसमें डालते, लोगों ने ऐसा किया या बाहर उठा के फेंक दिया? क्या मेरे ख्याल है कि हम जितना अवेयरनेस और उसमें लगे हुए थे उस लिहाज से आया, लोगों को रिस्पांस अच्छा रहा है। हाँ। लेकिन उतना नहीं रहा जितना हम तवक्को कर रहे थे। ठीक है। कि हम पहले जो मीडिया बैग पर दे भी रहे मुहिम चलाई हुई थी, यहाँ भी हमने प्रोग्राम किए और डिफरेंट फोरम पर आप लोग बता भी रहे थे, बकायदा सेंटर बनाए हुए थे जगह जगह, कॉर्नर कॉर्नर मुल्तान में, वहाँ लोगों को शॉपर बैग देख रहे थे, यहाँ इसमें फेंकना है, आपने बाहर नहीं फेंकना, गली में नहीं डालना, मोहल्ले में नहीं डालना, खाली मैदान में नहीं डालना। तो लेकिन फिर लोगों ने क्या ऐसा किया कुछ? 50% जो एजुकेटेड थे, एक एरियाज का थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ होता है। जो एजुकेटेड एरियाज थे उन्होंने तो कॉपरेट किया है, ठीक है। कुछ जिस तरह थोड़ी सी देहात वाली साइड है या मेट्रोपॉलिटन वाली साइड है, वहाँ पर थोड़ा सा ना रिस्पांस अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे वर्कर्स को वहाँ ज्यादा थोड़ा टाइम भी लगता था कलेक्शन करने के लिए ही। ठीक। लेकिन चूंकि हमने कलेक्शन तो हर जगह से करनी थी, चाहे वो छोटी गली है या बड़े एरिया या वो मैदान है, तो वो हमने वहाँ से इसको तो कितना वर्क करने की जरूरत है यार? ये लोगों को कितना ज्यादा जरूरत है कि मजीद अवेयरनेस दी जाए। और ये जो और अब मैं वाकई में आपको सही बताऊं तो बहुत सारी जगहों पे जब हम गुजरते हैं तो एक बैड स्मेल सी जो है, जिसको मैं हमक कहती हूँ, अक्सर आ रही होती है, और अब इन 2 दिनों में तो कुछ ज्यादा ही आ रही थी। तो फिर हम मुड़ के देखते यार कहीं कहीं कुछ पड़ा है, कुछ अलाए। तो इस बार हम चैलेंज कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई ऐसी हाँ, सिचुएशन नहीं होगी, किसी भी यूनियन काउंसिल में आप चले जाएं, ये नहीं है। बल्कि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उन्हें 58 वाले हैं, एक 58 यूनियन काउंसिल हैं और 1-2 और हैं, उन्होंने तो चैलेंज किया है कि आप आगे कहीं पे भी एक जगह पे भी चैलेंज भी किया है, जिसको हाँ। देखना है कौन कौन सी यूसी में जा सकता है। 58 जो हमारे मॉडल यूसी इस वक्त है। ठीक है। और हमारा जो सिर्फ एक को मॉडल नहीं एक को नहीं है, एक वो हमारे पास जो जिना पाक वाली सेक्टर है, वहाँ पे भी यही हाल, बहुत अच्छी पोजीशन है। रात को 10 बजे हम इवन के चेक करके आए हैं। अब यहाँ से जाके यहाँ से जाके फिर हमने फील्ड में ही निकलना है। अब यहाँ से हमने घर नहीं जाना, फिर यही है कि हम फील्ड में और फिर रात को 10 बजे जाएंगे हम घर पे। ठीक है। अलाशियत उठते हैं यार, ये जो ब्लड वहाँ पड़ा रहता है और उसकी जो बैड स्मेल आती है, अक्सर ये जगहों पे ये मसला मुझे बहुत। अब उन्होंने कवर किया इसको फिनाइल से, कि धो दिया और ऊपर ही फिनाइल डाल दिया, तो वो उनकी स्मेल कवर हुई है। हाँ, इसके अलावा चूना भी फैला दिया जाता है। ठीक है। तो लोगों को पता है अगर ये सिचुएशन, तो क्या वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं कि फिनाइल से या चूना फैला के जो है कवर किया जा सकता है? जगह पे कॉर्पोरेशन आ जाते हैं सिटीजन की, हम पूरी तौर पर अपना घर तो साफ कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। घर का जितना भी गंद है, गंद साफ कर लिया, फौरी तौर पर हम उसको अपनी गली में शिफ्ट कर देते होते हैं। तो इस मामले में नहीं होते। जैसे हमने शॉपर इसलिए दिए थे कि उसको पैक करके आप साइड के ऊपर रख लें ताकि स्मेल और इस तरह का इश्यूज वगैरह ना बने। इसी सिलसिले में हम बहुत दफा कहते रह गए हैं कि सिटीजन कॉपरेट करेंगे तो हमारा काम भी जरा फास्ट होगा, इस तरह का स्मेल वगैरह नहीं हुआ करेगा। ठीक है। तो सफाई के इंतजाम जो है जितना ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, मैं तो ये कहूँगी रिस्पांस भी ठीक रहा है, लोगों ने भी ताउन किया। अब कोई एक शहरी नहीं है जिसको वेस्ट मैनेजमेंट का पता ना हो। हमारी मशीनरी एक्स्ट्रा ली गई, टोटल हमारी 300 गाड़ियां थी जो कि वेस्ट उठा रही थी। ठीक है। पूरे एक दिन में 300 गाड़ियां और वेस्ट उठा है काफी। जिस आपके पास वो आया हुआ है, हमारा डिजिट आए हुए हैं कि इतना उठा है, वो भी हुआ है। और उसके अलावा वर्कर्स को भी फैसिलिटेट किया, जितने हमारे इंतजाम हमने सोचे हुए थे वो सारे पूरे हुए हैं।
ٹھیک اور اوورآل ٹھیک رہا ہے ہمارا عید ٹھیک کا ہے. آج دن. لاسٹ جی. دن ہے تو آج کتنا کام کا برڈن رہ گیا یا 2 دن زیادہ تھا برڈن، پہلے دن زیادہ تھا یہ بتاؤ. جی آپ 2 کو دن زیادہ closing تھا. ہوگی، جی بالکل. آج کم ہے. 2 دن زیادہ تھا. فرسٹ دن بہت زیادہ تھا، پھر سیکنڈ ڈے پھر زیادہ سیکنڈ ڈے زیادہ تھا. پہلے دن تو ہو رہی تھی پھر تھا کہ فرسٹ ڈے والی جو رہ گئی ان کو بھی کور کرنا اور سیکنڈ ڈے والی کو بھی. اب عید کلوز ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب ہماری عید شروع ہوگی. تمہاری عید شروع ہوگی. جی. کیسے تمہاری عید شروع ہوگی؟ بالکل. اب ہم گھر پہ 2-3 دن رہیں گے. ہم نے پھر سیلیبریٹ کرنا کہ ہمارا گوشت کہاں ہے، ہم نے کیا ذبح یعنی کیا. گوشت کا پوچھنا ہے گوشت کہاں ہے، کوئی حصے شصے بنا کے رکھنے ہیں. ہمارے دکھا گوشت رہے ہیں ابھی فریج میں ہی پڑے ہوئے ہیں، بکرے ہم باہر کٹے ہوئے انگیج رہ ویسے گئے ہی. ہیں. ہاں. تو اس لیے ہمیں اپنے گھر کا بالکل بھی نہیں رہا. تو اب انشاءاللہ اب 1-2 دن اوپر اتنے عیدیں ہو گئی ہیں جو پھر اسی طرح سے گزر رہی ہیں، مطلب فیلڈ میں گزر رہی ہیں، اپنے گھر کو ٹائم کم دیا. اور کتنی عیدیں ہو گئی؟ سولر ویسٹ مینجمنٹ 8 سال ہو گئے. 8 سال ہو گئے جی مجھے تم دونوں کو؟ 8 سال ہو گئے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو 8 سال ہو گئے تو مس کیا کہ یار پہلے کتنی مزے کی عید ہوا کرتی تھی. جب ہماری یہاں پہ جاب ہوئی تو اس وقت ہم کنواریاں تھیں. ٹھیک ہے. جی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. اب تک ہم اور ہماری عیدیں ویسے ہی گزر رہی آف ہیں. کورس مس کرتے ہیں ٹھیک. کیونکہ مطلب مہندی لگانے کا ٹائم نہیں ملا. یہ ہمیں حج سب لوگوں کو 1 دن پہلے کی چھٹی تھی حج کی وجہ نہیں سے. ہمیں بھی نہیں تھی. لیکن نہیں ہمیں بھی نہیں تھی کوئی. ہاں. میں بھی یہاں جو ہے نا شو کر رہی تھی، حج والے دن بھی شو کر رہی مطلب تھی. ہم سارے مل کر اس میں مظلوم ہیں. سب مظلوم ہے، سب معصوم ہے. اچھا یہ بتاؤ، تو ماشاءاللہ 8 سال ہو گئے تو گھر والوں نے ان لاز نے کبھی کہا کہ یار کیا ہے یار عید پہ تم جو ہے نہیں اب جو ہے شروع کے 1-2 سالوں میں ڈسٹربنس ہوتی تھی. ہاں. وہ کہا کرتے کیونکہ تھے. دوسروں کے ذہن کو تیار کرنا اور بتانا اور کہ ہماری یہ ڈیوٹی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور ان لاز کو اسپیشل جو ہے پیرنٹس تو جان رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لاز کو سمجھانا بتانا اور وہ بھی عید کا موقع اہم موقع ہوتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو خود کو بھی سمجھانا ہوتا ہے. ہم. بعض اب فیلنگز آ رہی ہوتے ہیں، باقی لوگ تیار ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں مل پا رہا تیار ہونے کے لیے. ایون میں فیلڈ میں تھی، گھر سے کال آ جاتی تھی کہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ہیلپ لیس، میں کچھ نہیں کر سکتی ہاں. تھی. کوکنگ کرنی ہے، کھانا کرنا، مجھے پتا کہ ان کے لیے اوور برڈن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وہ میرے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، گیسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں. تو بہت دفعہ کہیں جا کر میں رک بھی جاتی تھی اور برڈن بھی فیل کرتی تھی. لیکن پھر وہ اندر سے ایک اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پرفارم کرنا ہے. تو اس معاملے میں گھر والوں کا تعاون بھی تھا، تھوڑا سا آفس کے اسٹاف والوں کا بھی تھا. ہسبینڈ کا تعاون بہت ضروری ہے جو ہے، اور اس کے علاوہ ساسو ماں کا تعاون بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے. اور ہم وقفے میں پتہ ہے سارے ریسیپی شیئر کر رہے تھے. یار یہ بنانا ہے، کڑیوں کی ریسیپی میری بہت مشہور ہے تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ریسیپی کیا ہے. کل میں نے کڑیاں بنائی اور میری جو گیسٹ تھے ان کو بہت پسند آئے. تو اکثر اوقات کڑیاں جب بناتی ہوں تو چانپیں جس کو ہم کہتے ہیں تو بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں. تو کیا بنا لیتی ہو؟ اچھا کرن آپ کیا بنا لیتی ہو؟ میں اچھا زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی یہ کڑھائی وغیرہ ہوتی ہے جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے کلیجی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو کھاتی ہو آ کے گھر میں؟ نہیں مطلب جب قربانی ہوتی ہے تو فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ کلیجی کی زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کیونکہ وہ ایزی ٹو کوک بھی ہے، جلدی بھی تیار ہو جاتا ہے. کسائی کو ان کو بھی کھلانا ہوتا ہے کھانا. وہ تو مست ہے نا، پہلے ہی جیسے نکلی. اور فوکس بھی یہ ہوتا ہے جو جلدی سے بن جائے. ٹھیک ہے نا، جلدی سے میں سب کر کے گھر والے کام سے جلدی سے فری ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ورکنگ وومن کے لیے بڑا موقع. اور عید کے دن بھاگم دوڑی ہے، آپ نے جانا ہے ہسبینڈ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، انہوں نے ہسبینڈ نے عید نماز پڑھنے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، پھر اس کے بعد پھر ناشتہ بھی تو چلتا ہے. ناشتہ بالکل بالکل. تو فرسٹ تو یہ ہوتا ہے کلیجی ہوتی ہے یا اس کے بعد کڑھائی ہو جاتی ہے. پھر یہاں تک کر کے میں اسٹاپ کر لیتی ہوں کہ آج کے دن میں بس اتنی کوکنگ کر سکتی ہوں. اور پھر وہی گیسٹ وغیرہ سیکنڈ ڈے میں زیادہ ہوتا ہے کہ گیسٹ وغیرہ کیا پلان ہے؟ اب تمہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں، کل سے اسٹارٹ پھر پراپر ہوتا ہے. وہ باربیکیو کو بھی مسالے لگتے ہیں، میرینیٹ کر کے چیزیں میں نے رکھنی ہوتی ہے. جو چام وغیرہ کہہ رہی ہیں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ باربیکیو شامی وغیرہ ان کے مسالے وغیرہ بنا کر رکھنا. پھر ہوتا ہے جو مائنڈ میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ریسیپی کچھ یوٹیوب سے دیکھ لی یا کسی سے سن لیا کہ وہ ایسے بنا. شادی سے پہلے کتنی ماہر تھی چیز تو بنانے آ رہی نہیں آتی تھی؟ بالکل نہیں. یہاں لاز نے سیکھی ہے. وہ بھی بڑی سے بات سیکھی ہے.
وہ بھی مطلب شادی کو کافی ٹائم گزرا تو آہستہ آہستہ سیکھی جب بچے ہوئے ہاں، پھر میں ماں اتنی بنی اچھی تو پھر cook نہیں ہوں۔ احساس اچھا اچھی بالکل cook نہیں ہے، میری والی بات کر رہی ہوں میں بھی، لیکن میں کھانے جو بناتی ہوں نا تو میرے گیسٹ پسند کرتے ہیں، پھر اس وقت میں دل سے بناتی ہوں، آگے پیچھے میں بالکل دل سے نہیں بناتی، لیکن لیکن رات بھی ہم نے پیزا منگوایا ہے ہاں۔ تو بھائی عید ہے ہاں۔ کوکنگ کرنی چاہیے، نہیں میں بہت تھک چکی ہوں آج، پلیز آپ نا پیزا منگوا، کل سے آؤ نا پراپر جو گوشت پڑا ہوا جو قربانی ہوئی اس کی چیزیں میں آپ کو کھلاؤں گی، ٹھیک آج ہے گزارا ٹھیک کر ہے لو۔ فریا جی میں تو بس یہی ہے کہ پیسٹ وغیرہ تو 2 دن پہلے سے ہی بنانا شروع کرتی ہوں کہ ٹماٹر کا بنا کے رکھ دیا، لہسن ادرک کا بنا کے، گھریلو خاتون ہیں، سب چیزیں جو ہے مینج کر مثالیں تو ویسے ہی 15 دن پہلے ہی وہ خود ہی گھر پہ بناتی ہوں ساری، ہاں۔ مرچیں ہو گئیں یا کالی مرچ وہ اللہ، سارے یہ اس کو ساری خود ہی recipe والے- پیس کے ہاں، ہاں۔ جی۔ اور یہ جو بازاری مسالے ہوتے ہیں یہ میں یوز نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ کڑھائی کے لیے بھی میں خود بناتی ہوں، چاٹ مسالہ ہو گیا، سارے مسالے میرے پاس بنے ہوئے تھے، اور اب میں نے کتنے سگھڑے عید والے دن کل بھی حالانکہ ٹائم تھوڑا تھا پھر بھی میں نے کلیجی بھی بنائی، اور اس میں نے قورمے کی فرمائش تھی، بھائی آئے ہوئے تو ان کو قورمہ بھی بنا کے دیا، اور ہسبینڈ کے تھا کہ کڑھائی ہو تو کڑھائی بھی، مطلب 3 یہ میں بنا کے آئی، اور رات کو جب گئی ہوں تو پھر میں نے بچوں کے لیے وہ الگ سے شوربہ جس کو صحبت والا وہ بھی بنایا میں نے، جی مجھے نہیں آتا تو میرے تو بنانا۔ کوکنگ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اچھا یہ ماہر تھی تم یا یہیں سیکھا، ان لاس میں سیکھا؟ نہیں میں مطلب اکلوتی ہوں، ہاں تو امی کے ساتھ شروع میں ہی اچھا، لگی ہوئی اور تھی، اما نے جی سکھا انہوں نے دیا۔ مجھے ساری اوکے۔ چیزیں سکھا دی، ایون کہ جب میں میٹرک میں تھی تو میں کوکنگ ساری کر لی۔ ٹھیک ہے، اچھا پہننے اوڑھنے کا کتنا شوق ہے، مطلب کتنا ہے کہ فوکس ہوتا ہے، شوز ہونے چاہیے میچنگ یا ڈریسنگ کا کتنا ہے؟ اس کا ہے میرے خیال یہ چیز ہے تھوڑی ٹائم ٹیکنگ ہے، ہاں۔ جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بازار گئے تو ایک ادھی کوئی چیز لے آئے، کوئی لے آئے، اور اس کے بعد کوئی میچنگ نہیں، جو یا ونڈو شاپنگ ہوتی ہے یا بس کیا ہوتی ہے روٹین راج؟ روٹین کوئی نہیں ہوتی کہ پسند پہ ہے کہ کس چیز، اگر کپڑے کم ہوئے ہیں بازار بچوں کے لینے گئے تو چلو ایک آدھا سوٹ اپنا کچھ لوگ پکڑ لیا، شوقین ہوتے ہیں بس ونڈو شاپنگ کرتے ہیں پھر آ کے آ جاتے ہیں، یہ پھر کھانے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں ونڈو والا، یہ جاب جو لیڈیز ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں جب گیا ضرورت کے تحت گیا جو ہوتا ہے، وہیں سے لیا اور آ گئے۔ تو بارگیننگ کر لیتی کہ نہیں کر نہیں لیتی؟ بہت زیادہ کرتے ہیں بارگیننگ کی تو کچھ نہ پوچھیں، بارگیننگ سے بغیر گزارا نہیں ہے، ہاں اس کے بغیر نہیں گزارا، ٹھیک ہے، تو اگر ایون کہ آپ کی 100 کی چیز ہے ہاں۔ تو وہ جب تک 60 یا 70 میکسیمم، ہاں 50 یا 70 تک نہیں جاتا جائے گی، اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے، بحث چلتی رہتی ہے، چلتی ہے۔ فن کسی اس کے لیے کو آتا ہے۔ بحث کے لیے چاہے آپ کا آدھا گھنٹہ ہی لگ جائے وہ اچھا یہ فن کسی کو آتا ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے بارگیننگ کرنا۔ اچھا میں نے آپ سے کی ہے اور میں اپنی مدر لینگویج میں کرتی ہوں بارگیننگ، میں ترقی میں خوب جھگڑ لیتی ہوں، اور بھائی اور کوئی شرم کر لے کوئی فلاں کر لے، اور اردو میں نہیں بولتی میں اس وقت جو ہے میں اپنی اوریجنل جو ہے بدل ہاں تو وہ زیادہ بہتر امپریشن جاتا ہے، ان کو پتا کہ اب مطلب چپک ہی گئی ہے تو بہتر ہے شروع میں وہ کم ریٹ کریں، تو اس میں ماہر ہے، میک اوور کے حوالے سے شوقین ہے میک اپ وغیرہ کی یا نہیں ہے؟ سمپل نہیں اتنا زیادہ نہیں، سمپلسٹی کو میں زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ کام میں میک اپ رہے اور بس جب فیلڈ کا کام ہو تو پھر دھوپ وغیرہ کی وجہ سے کتنا ایکٹیو اور کتنے کپڑوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ڈریسنگ کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ نے جانا ہے فیلڈ میں کام کرنا ہے اور موسم کے حساب سے ڈریسنگ یہ بھی بہت ضروری ہے، ایگزیکٹلی، تو پھر کتنا خیال رکھنا پڑتا اب ہے؟ جیسے کہ فیلڈ کا ہے تو عید والے کپڑے نہیں پہنے، ٹھیک ہے نا، میک اپ نہیں کیا یا آپ نے دھوپ میں کام کرنا ہے ویسے اس میں اسکن نے خراب ہو جانا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تھوڑی نا فلکچویشن والی چیز ہے نا لیڈیز مجھے اب بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، آفس میں کچھ اور ڈریس کرنا ہے، گھر میں کچھ اور ڈریس کرنا ہے، فیلڈ میں کچھ اور ڈریس کرنا ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس حساب سے پھر لے کر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جب میں فیلڈ میں جا رہی ہوں تو پھر گیٹ اپ ایون کہ ہمارے مطلب میرے جو میاں ہیں ان کی فرمائش چل رہی تھی کہ یار کبھی تو میک اپ کر کے کوئی اچھا کوئی کلرفل دکھا دو، اب تو یہ نوبت ہے کہ عید پہ بھی نہیں، عید پہ بھی اس بیچارے کو اچھی لک نہیں ملتی، ٹھیک ہے کبھی کوئی ڈھنگ کی۔ اچھا یہ بتاؤ فیمیل جو ورکرز کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے جانتے ہیں ان کو، وہ ان کے حوالے سے بتائیے، بیچارے جو روڈ پہ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں، ہاں ہماری جو سینٹری ورکر ہیں ان کے حوالے سے ان بیچارے کا بھی ہمارے والا ہی حال ہے، ہاں عید پہ ان کی بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی ویسے ہی گھر بار چھوڑ کے جھاڑو اور وہ الائشیں ایون کے اٹھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے، 1-2 ورکر جو ہے نا وہاں پہ پھر رہی تھی تو میں آپ کی کیسی رولے رولتی نہیں باجی ہاں عید وغیرہ تو سکارا ہے بھی عید جا کہ نا تو وہ یہ نہیں یہ ہوں عید ختم تھی سی تو والا سکرے سو بیچارے موسٹلی تو قربانی نہیں کرتے، وہ جو انہوں نے لیے ہوتے ہیں گوشت وغیرہ وہ بھی اب عید کے بعد ہی اس کو سنبھالیں گی،
उनके भी यही सिचुएशन है। लेकिन बहुत हिम्मत है, वो भी मर्दों के बराबर काम कर रही हैं। हमारी जो लेडीज वर्कर्स हैं, बिल्कुल। जैसे वो कलेक्ट कर रही हैं, वो भी झाड़ू लगा रही हैं, वो भी पैसे कलेक्ट कर रही हैं। तो ईद के दिनों में ज्यादा सफाई पे फोकस होता है और करना पड़ता भी है बिल्कुल, जिस तरह अलाइशों से पे, लोगों को। ईद हाँ, के दिनों में अलाइशों पे, इवन Animal कि अगर waste जितना कूड़े भी को हो। आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं, अलाइश को नहीं, कि ये तो फिर भी अब जैसे आज ईद खत्म हुई, कल तक वो सारा एक हेल्प कर ऑपरेशन हो जाना है जाएगा, ना। ठीक है। कि उठा लेंगे ओवरऑल, ठीक है। लेकिन अलाइश पे नहीं है कि वो एक दिन लेकिन पड़ी इसमें रही, कंप्रोमाइज नहीं किया नहीं जा किया सकता। जा अलाइशों सकता। पे और इन चीजों पे जो अलाबला है, ये जानवरों के जो है, इन पे नहीं किया जा सकता। इससे एक बैड स्मेल जो है फैल जाती है एक इलाके में और वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज जाएगा आज के दिन, क्या कहोगे देखने वालों को? आज के दिन देखने वालों को मैं यही कहूंगी कि आपके ताउन से शायद हम कामयाब हुए हैं, ठीक है, और हमने अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है, बेस्ट प्लानिंग हमने अपनी मैनेज करने की कोशिश की है। और हाँ, इन केस अगर हम में कहीं कमी बेशी कोताही रह गई है तो हमने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1139, हमें इन्फॉर्म कर। ठीक है फरिया, थैंक यू। और क्या कहेंगे? बस यही है कि हमारे साथ आप भी ताउन करें और कंप्लेन है तो हमें दर्ज करवाइए। आज के दिन में भी जो अलाइशें आप कर रहे हैं, मतलब कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो शॉपर में ही डाल के रखिए। ठीक है जी, तो इंतजार कीजिएगा, इवनिंग से पहले उठा लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना ख्याल रखिएगा और कम खाइएगा और उतना खाइएगा जितना हजम कर जाए, जितना पचा जाए, ताकि आपके जो अगले दिन हैं वो अच्छे गुजरे। इसके साथ देंगे आयशा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।